पढ़ रही हूँ कि ये इधर से मुताल्लिक नहीं है। और वो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। तो मैं लगाती हूँ, बाजी आप पढ़िए। और जो उनकी आवाज नहीं आई जिनकी मैं सुनना चाह रही थी, जिन्होंने कहा बीच में 2 बार आया था कि मैं पढ़ूं। राफिया का शायद था, आपकी आवाज राफिया की थी क्या? मैं मुझे नहीं पढ़ूं? पता। मुझे नहीं, लगा आयशा बाजी पहले आयशा बाजी को पढ़ लेने दो। आयशा बाजी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माजरत। अच्छा, तो सायमा बाजी आप पढ़िए, फिर इसके बाद बुशरा बाजी की आवाज आई है। और हमारे पास 15 मिनट है, तो 5-5 मिनट तीनों पढ़ लें। सायमा बाजी आप, बुशरा और राफिया, ठीक है? पढ़ने देंगे मैं बाद पढ़ने अभी सायमा बाजी को देते हैं। सायमा बाजी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवा और इंसान कहाँ तक हुआ? क्या वो जिसमें इंसानी को कदम में जाने की जरूरत नहीं रखता, यहाँ तक हुआ ना? ये हो गया जैसे, और उनके सब कुछ। हाँ, हवा और इंसान दोनों को अल्लाह ताला ही ने, हवा और इंसान दोनों को अल्लाह ताला ही ने पैदा फरमाया है। उसी ने इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा को जरूरतमंद बनाया। क्या वो इस बात पर कुदरत नहीं रखता कि इंसान को हवा से बेनियाज कर दे और उसे बगैर हवा के जिंदा रखे? अल्लाह ताला ही तो है जो बच्चों को माओ के बच्चे बगैर हवा के जिंदा रखता है। उसने बहुत सी ऐसी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं जो समंदर में बगैर हवा की जिंदगी गुजारती हैं। इसके अलावा उसकी कुदरत के और भी करिश्मे मौजूद हैं। आज सरकारी बागों में ऐसे दरख्त मौजूद हैं जिनके नीचे पानी के बजाय आग रोशन की जाती है और वो आग की गर्मी से संतुष्ट आदाब रहते हैं। किसी को पता है बात? अच्छा, मैंने पहली बार सुन रही हूँ। मैं भी नीचे नीचे करो जरा। एक बार और देखो, ये 2-3 लाइनें। एक मिनट। उसने बहुत सी ऐसी मखलूक़ात पैदा फरमाई है जो समंदर में बगैर हवा की जिंदगी गुजारती हैं। इसके अलावा उसकी कुदरत के और भी लामहदूद करिश्मे मौजूद हैं। अच्छा, आज सरकारी बागों में ऐसे दरख्त मौजूद है जिनके नीचे पानी के बजाय आग रोशन की जाती है और वो आग की गर्मी से सरसब्ज आदाब रहते हैं। और जो ही आग की हरारत कम होती है तो खुश्क होकर रह जाते हैं। जिस कादिर मुतलक़ात के कुदरत के ये करिश्मे हैं और जिसने खला में अजराम समाविया की गर्दिश का जबरदस्त निज़ाम कायम कर रखा है, क्या वो जिसमें इंसानी को खला में ले जाने की कुदरत नहीं रखता? बाकी रहा तीसरा एतराज़, तो फ़लसफ़ा क़दीमा का ये दावा करना कि आसमान फटने और टूटने के काबिल नहीं, ये शुबह तो सिर्फ बतलेमूस की तख्लीक करने से पैदा हुआ है, क्योंकि उसने आसमान को ठोस, सख्त और एक दूसरे से मिले हुए करार दिया था। उसी का वज़ा करदा निज़ाम मुसलमानों ने तर्जुमा करके अरबी ज़बान में मुंतकिल किया और वही मुसलमानों में शाइब हुआ। हालांकि खुद हुक्मा ही ने इस निज़ाम को बातिल करार दिया और ये बात गलत साबित हो गई कि आसमान का वजूद ऐसा सख्त है कि इसमें कोई गुजर ही नहीं सकता। इसी तरह ये भी साबित हुआ कि हजारों तारे और अजसाम इस आसमान में जो फिजा की तरह मालूम होता है घूमते हैं। अगर ये बात मान ली जाए कि आसमान ठोस और सख्त जिस्म का नाम है, तो ये कहाँ से मालूम हुआ कि इनमें दरवाजे और रास्ते नहीं हैं? अगर बिल्कुल ये भी तस्लीम कर दिया जाए कि आसमान में दरवाजे और रास्ते नहीं, तो ये कहाँ से साबित हुआ कि आसमान फटने और गिरने के काबिल है? आजकल बाजी जो साइंस की सब बातें की जाती हैं, आप लोगों के भी गुजरी होंगी, जो रील्स वगैरह और कुछ ब्लॉग्स वगैरह में पोर्टल का बहुत जिक्र सुनते होंगे ना। जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जो मछली का सुरंग, वो पानी में सुरंग बनाना, उस पे पोर्टल का जिक्र। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उनके उस पे पानी टपक रहा होगा ना, बालों से, है ना? तो उनके किस रास्ते से होके आएंगे, ये तमाम चीजों का क्या कहते हैं, अब तो नए नए इंकशाफात पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं, सारी चीजें। देखिए, मैंने आजकल इनकी 2-3 देखी क्लिप। ये है ना कोई मुफ्ती समीरुद्दीन, शायद नाम मैंने भी अब तक नहीं सुना था, लेकिन अब 2-4 महीने उनकी देखी। भाई जबरदस्त मौलाना मुफ्ती हैं और इस कदर माहिर फलकियात हैं कि मतलब फलक का सारा निज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज सब देखते हैं और उससे जो नतीजा करके वो बताते हैं लोगों को, वो सही निकलता है। और जमीन में कितने शिगाफ हैं,
اور کہاں سے زمین پھٹے گی اور آگ نکلے گی. یمن کے پاس سے نا کہ آگ نکلے گی قیامت کے نزدیک. تو انہوں نے بتایا ٹھیک وہی راستہ جو یمن کے سے ہو کر گزرتا ہے وہاں پر بھی وہ زمین جو ہے مطلب شگاف ہے, پھٹی ہوئی ہے وہاں سے. تو یہ بڑا بڑی حیرت ہوئی. یہ دیوبندی ہے یہ اور بڑا قابل انسان ہے. یہ دیکھنا مفتی سمیر الدین کر کے یہ زبردست کلپ آ رہی ہیں آج کل. اچھا تو رہی بات فلسفہ جدیدہ کی, افلاک کو تسلیم نہ کرنے کی, تو یہ افلاک کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی. مطلب ان کا سارا زیادہ تر کام جو ہے وہ افلاک کے اوپر ہے. اور وہ ڈیٹس بہت صحیح بتاتے ہیں, مطلب کون سا چاند جو ہے کس تاریخ کتنے دنوں کا ہوگا, کون سا مہینہ کتنے دن کا ہوگا. تو وہ چاند کی رفتار معلوم کر کے ان کی بات اکثر صحیح نہیں کرتی ہے, وہ سب بتاتے ہیں. تو تمام دانشوروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا یا اس کا ثابت نہ ہونا اس کے معلوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا. ورنہ زمین اور آسمان کی ان ہزاروں چیزوں کا انکار لازم آئے گا, ان ہزاروں چیزوں کا انکار لازم آئے گا جو ہماری نگاہ, عقل اور علم سے پوشیدہ ہے. دانشور حضرات اس پر بھی متفق ہیں کہ کسی بھی جہالت اور لا علمی کسی کی جہالت اور لا علمی دوسرے پر حجت نہیں. اگر ان فلسفیوں کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ نیل گون چیز جو ہمیں نظر آتی ہے جو حقیقت آسمان نہیں, تبھی اس کا کیا صورت ہے کہ اس نیل گونی رنگ کے اوپر آسمانوں کا کوئی وجود نہیں. ہے تو چھوٹا ہی, مطلب آپ کو کم پڑھنا, لیکن 2 لوگ آ رہے ہیں تو 5 منٹ میں پڑھ لینا جی. کیا ہو گیا میرا ٹائم؟ بس کرو کسی اور کو. ہاں کیونکہ اگر 2 لوگ اور ہیں لائن میں تو وہ لوگ بھی پڑھ ٹھیک لیں, ہے اس لیے ورنہ تو ٹائم تو بہت کم آپ کو ملا. انشاءاللہ اگلی ٹھیک ہے بار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ٹھیک آ جائیے. بشرا ہاں بہن, یہ کون تھا, 2 نام تھے نا, رافیہ اور بشرا جی. جلدی سے آ جائیے, جو بھی پہلے آ جائے. بہرحال بات ہے اس کا بہن, دونوں بہنوں. ہاں چلو تم آگے پہلے. چلو بہرحال بات ہے, تم 5 منٹ کر لو, پھر اس کے بعد وہ بشرا باجی انشاءاللہ. نہیں کر لیں, آپ نہیں کر لیں, ابھی بزی ہو گئی کسی کام میں, انشاءاللہ پھر کر لیں. آپ بزی ہو گئی ہیں؟ ہاں بابو آ گئی. سیما باجی تھوڑا سا کنٹینیو کریے تو تھوڑا سا 2 منٹ میں پڑھ لیتی ہوں. شبیستہ تھوڑا سا ٹھیک ہے. رافیہ اس کے بعد. ہاں باجی نہیں باجی, میں وہی بول رہی تھی کہ سائمہ باجی کو پڑھنے دیجیے, ان کو بھی کر رہا ہے. میں اگلے چلو ہفتے ہو گیا, چلو اب کر لو, تم آگے ہی کر لو. شبا باجی اس کے بعد, ٹھیک ہے 4-5 منٹ. رافیہ جلدی کرو, جلدی, جو بھی کر رہا ہے. ہاں جی باجی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال واقعہ اسراء اور معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک انتہائی عظیم الشان نادر نمونہ ہے. قدرت الہی کے سوا اس میں کسی اور چیز کا متعلق کوئی دخل نہیں. اکبر مطلق جی باجی جزاک اللہ خیر. کسی اور چیز کا مطلق کوئی دخل نہیں. اکبر آبادی نے کیا خوب فرمایا ہے, تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں دفتر پیدا, ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا. جو لوگ اس واقعے پہ اعتراض کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اعتراض کرتے ہیں اور اس کمالات فائقہ کا ارتکاب کرتے ہیں. مخلوق میں کسی کو بھی اس جسارت کا کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی محدود عقل کی بودی کسوٹی پہ رکھے اور معجزات کو محض اس لیے ہدف اعتراض بنائے کہ وہ اس کی عقل سے بالا تر ہے. بیت المقدس کی پادری کی گواہی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو شاہ روم ہرقل کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو اس موقع پہ شاہ روم نے شام میں آئے ہوئے تاجر ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے وہ مشہور سوالات کے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہیں. ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں تھے
اس لیے ان کی یہی کوشش رہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقل کی نگاہوں میں حقیر اور کمتر بنا کر پیش کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس بات سے صرف اس لیے باز رہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ حقل کے پاس کوئی جھوٹ بولوں اور وہ میرا جھوٹ پکڑ لے اور پھر میری کسی بھی بات کو سچا نہ مانے۔ آخرکار مجھے آپ کی معراج والی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت، کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک رات ہمارے علاقے سرزمین حرم سے نکلے اور تمہاری اس مسجد ایلیا یعنی مسجد اقصی تک آ گئے اور اس رات صبح ہونے سے پہلے ہمارے پاس واپس ہی پہنچ گئے۔ ایلیا کا سب سے بڑا پادری اس وقت قیصر روم کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے ابو سفیان کی بات سن کر فوراً کہا میں اس رات سے واقف ہوں۔ قیصر روم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا میری عادت یہ تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے مسجد کے سارے دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا۔ اس رات میں نے سارے دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں سے اور جو دیگر لوگ میرے پاس موجود تھے سب سے مجموعی طور پہ مدد طلب کی مگر پھر اور ہم سب مل کر بھی اس دروازے کو ہلا نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ اس کی جگہ سے سرکا رہے ہیں۔ میں نے ترخانوں ہی ہے نا ہاں نکل کو بلائے کوئی لوگ ہوں گے۔ ہاں اچھا ترخانوں کو بلایا، انہوں نے اس دروازے کا معائنہ کر کے بتایا اس پر تو چوکھٹ اور عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، ہم اسے صبح ہونے سے پہلے نہیں ہلا سکتے۔ صبح دیکھیں گے یہ بوجھ کہاں سے آ پڑا ہے۔ میں واپس آ گیا، دونوں دروازے کھلے ہی رہنے دیے۔ صبح ہوئی تو میں اس دروازے کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے ایک کونے میں پڑے ہوئے پتھر میں ایک سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں جانور کو باندھنے کا نشان بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یقیناً رات کو یہ دروازہ کسی نبی کے لیے کھلا رہ گیا ہے اور انہوں نے ہماری اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ شبابا جی آپ 5 نمازوں کے اوقات معراج کے موقع پر جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے 5 نمازوں کا نہایت بابرکت اور رفیع الشان تحفہ ملا تو اب ان نمازوں کے اوقات مقرر کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ کس وقت ادا کی جائیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ نماز کے اوقات کی تعلیم دے۔ جبرائیل علیہ السلام اسی دن زوال کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو زبانی طور پر آگاہ کرنے کے بجائے عملی طور پر مسلسل 2 دن تک 5 نمازوں کے ان ابتدائی اور انتہائی اوقات میں امامت کرائی۔ اس سلسلے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے امنی جبرائیل علیہ السلام عند البیت مرتین۔ جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کرائی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو بھی اکٹھا کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت کرائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر رہ گیا۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو عصر کی نماز پڑھائی۔ جب سورج غروب ہو گیا اور روزہ دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر جب شفق کی سرخی افق میں غائب ہو گئی اوپر کرنا تو عشاء کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح جب فجر طلوع ہو گئی اور روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہونے کا وقت شروع ہو گیا تو فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ 5 نمازوں کے ابتدائی اوقات تھے جن میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی۔ اگلے روز انہوں نے نمازوں کے انتہائی اوقات میں امامت کرائی۔ چنانچہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا تو عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو مغرب کی نماز اول وقت پڑھائی۔
پھر جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو عشاء کی نماز پڑھائی، جب صبح کی روشنی خوب پھیل گئی تو فجر کی نماز پڑھائی۔ آخر میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک والوقت ما بین ھذین الوقتین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کے انبیاء کے یہی اوقات ہیں اور نماز کے اوقات انہی دونوں وقتوں کے مابین ہیں۔ اس واقعے سے نماز کے اوقات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح ہر نماز کو بر وقت ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ نہایت واضح انداز میں اس طرح فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء۔ بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کو نہایت پسند کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا۔ نمازوں کے اوقات کے ذریعے سے انسان کو دراصل وقت کی اہمیت سے روشناس کرایا گیا ہے، اور یہ تربیت دی گئی ہے کہ انسان کو روزمرہ کے امور میں وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر کام کو اس وقت پر کرنا چاہیے۔ علینا الا البلاغ۔ ہو گیا الحمدللہ، ہم لوگ ایک تہائی وہ ایک تہائی گزر گئی، رات کا ایک تہائی کیا گزر گیا تو یہاں عشاء کے کی حساب نماز سے پڑھیں۔ کیا ہوگا؟ اس کے یہاں حساب کے ایسے حساب کہ سے 11-12 بجے کا ٹائم ہوگا میرا خیال سے۔ آج کل باجی آج کل کتنے بجے آپ لوگ کیا مغرب ہو رہی ہے؟ مغرب ہو رہی ہے 7:20 پہ۔ مطلب جیسے لوگ نا اور عشاء کی نماز کو لیٹ کرتے رہتے ہیں، 2:30 بجے بھی پڑھ لیتے فجر ہو ہیں۔ رہی ہے 3:45 پہ، 3:43 پہ، 3:43 پہ۔ ٹھیک ہے، تو 7:20 سے لے کر کے 3:43 تک کا جو وقت جتنے آورس ہوں گے ان کو 3 وہی تو حصوں میں بتایا ڈیوائڈ کر کے فرسٹ تھرڈ بنے گا، وہ وہی تو بننے بتایا گی نا، رات کو 12-1 بجے تک کا ٹائم وہی رہے گا، 12-1 کا۔ 9 10 11 12 1 2 3 ہاں بجے 8 گھنٹے ہیں، تو 8 گھنٹے کا ایک تہائی کتنا ہوگا؟ کوئی میتھس والا ہے؟ 8 گھنٹے کا ایک تہائی کتنا ہوگا؟ 8 کو 3 تہائی 6، 3 تہائی 9، تو 2 تو 9 ہوگا 7:30 8:30 9:30 نہیں 10 تک کا باجی 1/3 ہوگا باجی، 10 سے پہلے کا وقت 1/3 10 اباؤٹ 10 کے آس پاس ہوگا۔ 10 کے آس پاس کیسے ہو جائے گا بھائی؟ 10 سے شروع ہوگا، مطلب 1/3 رات گزر جائے گی، 1/3 رات گزر گئی، 8 گھنٹے نہیں آپ گزرے لوگ گی، 1/3 نہیں گزرے گی، 1/3 کیسے گزر جائے گی؟ اچھا چلو ہاں ٹھیک بھائی، اس کو کرنا ہے نا 7:20 سے لے کے 3:45 کے بیچ کا جو ٹائم ہوگا تو اس کو 3 جگہ ڈیوائڈ کر دیں گے نا، تو پھر لاسٹ والا جو ہوگا وہی نہ ہوگا 1/3 کا۔ باجی کتنے گھنٹہ کا بولے؟ 8 تقریباً 8 پلس 7:30 میں کبھی ادھر مطلب تقریباً 8 9 10 11 12 1 2 3، تو یعنی 8 گھنٹے کچھ بنتا ہے۔ تو نبی باجی آپ کا کیا سوال تھا؟ ایک تہائی رات کا یہاں کے حساب سے کیا وقت ہوگا؟ ایک تہائی رات گزری تھی نا، ابتدائی گزری، مطلب وہ آخری وقت ہے نا، وہ باجی وہی تو ہونے کا وقت ہے۔ اچھا آخری ایک تہائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عشاء کا وقت ختم ہوتا ہی نہیں ہے فجر تک۔ ہاں 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 ہاں، تو یہ تو باجی صحیح کہتے ہیں، 4 بجے بھی پڑھ لیتے ہیں اٹھ کے۔ نہیں تو یہ نہیں 4 بجے تو نہیں باجی، 3:40 پہ ٹائم اگر ختم ہو رہا ہے، اس فجر شروع ہو رہی ہے، مطلب جب اگر 4 بجے تک ٹائم رہتا ہے فجر تو اس کا تہجد کیا تو وہ پڑھ لیتے ہیں اٹھ کے۔ ہاں تو باجی ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، مجھے لگتا ہے کہ جب صلاۃ علی وقتہا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو عشاء کی نماز کا بھی کوئی وقت فکس ہونا چاہیے۔ ہاں یہ تو کہتے ہیں جو ہے نا یہ اہل حدیث حضرات، ان کا 12 بجے سے پہلے پڑھنی چاہیے نا۔ 12 نہیں ایسا کچھ نہیں ہے 12 بجے سے پہلے کا، لیکن جیسے باجی اگر کہتے جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تہائی، مطلب وہ وقت تو رہتا ہے، وہ الگ چیز عادت نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھی ہے تو اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں نا۔
یہ تو ہی نہیں آپ یہ بتائیے آپ کا یہ کہاں سے نکال رہی ہیں آپ؟ اس میں تو یہ صاف بتایا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پہلے دن جب نماز پڑھائی تو ابتدائی اوقات میں پڑھائی اور آخری دوسرے دن جو پڑھائی تو وہ انتہائی اوقات میں پڑھائی، تو جب اس کا مطلب وہ ختم ہو گیا وقت. ہم یہ کہاں سے نکال سکتے ہیں کہ وقت رہے گا ساری رات؟ اپنی اس میں یہ ہے نا کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز کا وقت داخل ہونے پر ختم ہوتا ہے، تو اس میں جو فجر کا وہ یہ سبیہ باجی حنفی مسلک کا جواب دے رہی ہیں. جی باجی ماہر حنفیات اپی کے کہنے کا جواب دیجیے حنفی باجی. نہیں، تہجد تو یہ ہے کہ آپ نیند توڑ کے اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد ہے. تو اس لیے اگر عشاء کے اول وقت میں عشاء کی نماز پڑھی کسی نے اور وہ 1 آدھ گھنٹہ سو کے اٹھ کر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو بھی وہ تہجد کی نماز مانی جائے گی کہ اس نے جو ہے وہ نیند سے اٹھ کے نماز پڑھی ہے. تو تہجد کا تو کوئی اس کی بات نہیں ہے، یہ کہاں سے نکل رہا ہے کہ ایک وقت تہجد اٹھ جائے؟ نہیں، یہ والی بات یہ تو یہی فقہ کا جو پڑھا ہے آپ نے فقہ میں، تو اس میں وہی ہے کہ ایک وقت نماز کے جو اوقات ہیں وہ دوسرا وقت شروع ہونے پر پہلا وقت ختم ہوتا ہے. کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ جو حدیث اتنی واضح ہے، شبستان جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے اول وقت میں پڑھایا اور پھر انتہا وقت میں پڑھایا، تو انتہا وقت تو وہی ہو گیا نا جو اگلی نماز کا شروع ہونے والا ہے. ایک وقت ہوا نا، انتہا ایک وقت ہوا نا، تو وہ انتہا وقت بتا دیا کہ 1/3 تھا. 1/3 وہی ہو گیا. یہ ہے نا کہ انتہا نہیں رہا. عشاء کی نماز سے فجر کی نماز تک کا وقت ہم ناپیں گے، جو اس کے بیچ کے جو ٹائم آتا ہے نا وہاں سے پھر تہجد شروع ہو جاتا ہے، عشاء کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. عشاء کا ٹائم نہیں ختم ہوتا ہے محمودہ جی، فجر تک نہیں ختم ہوتا ہے. بات سنیں 1 سیکنڈ. جی بولیے. دیکھیے اس میں جو دیا ہے نا مڈ نائٹ جو دی ہے وہ ہے 11:35 PM. وہی مڈ نائٹ 11:35 ہے نا، وہ مڈ نائٹ ہے نا بجے 1/3 چاہیے. وہ باجی مڈ نائٹ ہے نا، 1/3 الگ ہو گیا نا. مڈ نائٹ ہی دیا ہے یہ، وہ جو ہے کوئی نماز کا دیا ہے نا. بھائی ایسا ہوتا ہے نا، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. یہ شمسی اس سے چلتا ہے نا، ہمارے اوقات جو ہیں وہ تو شمسی سے چلتا ہے نا. قمری سے چلتے ہیں، شمسی سے چلتے ہیں، ہے نا. جی جب شمسی سے 12 بجے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اگر ہمارے سارے اوقات تو شمسی سے چلتے ہیں، ہم عشاء کا ٹائم کیوں لیں گے قمری سے؟ نہیں تو شمسی اوقات باجی ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں نا، اپنے دن رات کو فالو کرتے ہیں شمسی سے، لیکن قمری جو نمازوں کا ٹائم ہے تو وہ تو اسی کے حساب سے ہوتا ہے نا. کیسے ہوتا ہے؟ سورج مغرب سے شمار ہو جاتا ہے نا، مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. مغرب سے شمار ہونا الگ بات ہے، لیکن سورج ڈوبنے اور سورج اگنے سے شروع ہوتا ہے فجر کا اور مغرب کا ٹائم. تو وہ شمسی اوقات نہیں ہے کہلائے گا، بلکہ قمری ہی ہے، کیونکہ قمری اس میں دونوں چیزیں آئیں گے نا. سورج شمسی تو یہ لوگ ہو گیا جو ہم یہاں پہ ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنا کیلنڈر فالو کر رہے ہیں، تو یہ شمسی ہے. اور ہماری جو تاریخ چینج ہوتی ہے وہ قمری کے حساب سے چینج ہوتی ہے. تو ہمارے نماز کے اوقات بھی ہمارے تو مغرب کے بعد سے پھر دن دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے نا. اب ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جمعے کا دن شروع ہو گیا، جیسے پھر عشاء کی نماز کس زمرے میں آئے گی؟ عشاء کی نماز عشاء سے ہی نمازوں کا ٹائم ہے. چلیے اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں پھر نیکسٹ ٹائم کریں گے اس پہ ڈسکشن. اللہ حافظ. یہ سب لوگ اس کا مطالعہ کر کے آئیں. نہیں میں مطالعہ بھی کر رہی ہوں، جو جن کو جانا ہے ہم دعا پڑھ لیں. پھر ہم لوگ سائمہ باجی بھی نہیں کچھ بول رہی، چلی گئی کیا؟ ذرا وہ کر لیجیے تو دعا پڑھ لیجیے باجی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ وہ حنفی مسلک کا جو وہ ہے فتویٰ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی اذان سے بیشتر